बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 55 पे हमने पिछली नशिस्त में गुफ्तगू की थी। फिर उसके मुतल्लिक हमने 3 मज़ीद अक़सात में मुख्तलिफ़ एतराज़ात के हवाले से उनके जवाब दिए। आज का हमारा जो व्लॉग है, ये चौथा एपिसोड, वो एक थोड़ा सा तशरीही है। इसी आयत मुबारका में अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से ये फरमाते हैं कि जो लोग तुम पर ईमान लाएंगे, तुम्हें तस्लीम करेंगे, उन्हें मैं दुनिया में आखिरत में उनको मैं बुलंदी, उनको मुकाम अता करूँगा। तो एक सवाल हमारे सामने किसी ने पूछा कि ये तो फिर ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तो क्या ये ईसाइयों के लिए कोई बात की जा रही है? तो हम ये समझते हैं कि इस मौजू की इतने हिस्से तक इस पर दोबारा थोड़ी सी तफसील बयान कर दी जाए कि ये जो मुकाम है ये मुसलमानों के लिए बयान हुआ है, ईसाइयों के लिए नहीं। तो इस बात पर गुफ्तगू करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है मोहम्मद यकूब चौधरी साहब को। हम आपको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया। अच्छा, ये जो है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उनको अल्लाह ताला बुलंदी या मर्तबा या तरक्की व खुशहाली देंगे या उनको तस्लीम किया जाएगा, ये क्या ईसाइयों के मुताबिक है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा का बेटा कहते हैं, या किन के मुताबिक बात की गई? ये थोड़ा सा वज़ाहत तलब नुक्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बात ये है कि इससे पहले भी इस पर गुफ्तगू हो चुकी है कि अल्लाह तबारक ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम से 4 बातों का वादा किया था। उस वक्त किया था जब वो दुनिया में मौजूद थे और वो तबलीग कर रहे थे, दीन की दावत दे रहे थे, और यहूदी उनके दुश्मन बन चुके थे। और उस वक्त अल्लाह तबारक ताला ने उनको इत्मीनान दिलाने के लिए, तसल्ली के लिए, इस बात की तसल्ली कि कौम यहूद के अंदर ये अक़ीदा पाया जाता है कि जो शख्स फांसी पर मरे, सलीब पर मरे, वो लानत की मौत मरता है। उनका ये भी अक़ीदा है कि जो आदमी कत्ल कर दिया जाए वो भी उसकी मौत अच्छी मौत नहीं है, लानती मौत है। अब जाहिर बात है कि कोई भी वो शख्स जो मरना तो हर एक ने है ना, तो जब उसको ये सोच आए कि भी लोग मेरे बारे में ये कहेंगे, तो उसका दिल तो उभर आएगा ना। एक शख्स पूरी दुनिया को अल्लाह के दीन की दावत देने के लिए आया है और दे रहा है दावत। अल्लाह ने उस पर किताब नाज़िल की, उसे अपना रसूल बनाया है, और अल्लाह ताला ने अपने कलमा कुन से उसको पैदा किया है, दुनिया में भेजा है। उसकी ज़ात, उसकी शख्सियत दुनिया के लिए एक निशानी है। अब उसके मुतल्लिक़ उसकी कौम ये कह रही है। अब बाइबल का मुताला करके देखें और सेंट पॉल की किताबें जो हैं उसको पढ़ के देखें, आपको सामने ये बात खुल कर आ जाएगी। उस वक्त अल्लाह ताला ने उनसे 4 बातों का वादा किया था। ये जो फरमाना है, क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू। याद करो वो वक्त जब अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, ए ईसा, मैं तुझे फौत करूँगा, तभी मौत दूँगा। इसकी नफ़ी भी आपने कुरान में पढ़ी, मा क़तलूहु व मा सलबू, ना वो कत्ल किए गए ना सलीब दिए गए। अब 2 बातों की नफ़ी कर दी तो तभी मौत की नफ़ी नहीं की। भाई नफ़ी मौत के लिए तो कहा मुतवफ़्फ़ी का, मैं तुझे तभी मौत दूँगा। दूसरी बात ये फरमाया राफ़े का उलैया, और मैं तुझे अपनी तरफ उठाऊँगा, यानी बुलंदी अता करूँगा, मैं वो रिफ़त अता करूँगा। वाकई ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मुकाम है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया में जो है, जिन बुज़ुर्गों को, जिन अंबिया को सबसे ज़्यादा लोगों ने माना, किसी ने गलत सही तरीके से माना, किसी ने सही तरीके से माना, वो ये अलग बहस है।
لیکن مانا نا ان کو، ان کی شخصیت کو، کسی نے خدا کہہ کر کے مانا، کسی نے رسول کہہ کر کے مانا، ان کو اللہ نے بڑی عظمت دی، بڑی رفعت دی جس کا وعدہ کیا تھا۔ اور تیسری بات کہی تھی کہ پاک کروں گا تجھے میں ان لوگوں سے جو منکرین حق ہیں، کافر ہیں، پاک کروں گا۔ اچھا آپ بات ذرا غور کریں کہ پاک اللہ تعالیٰ نے کس طرح کیا نبی کو۔ 6 صدیاں بیت گئیں، عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ان پر نعوذ باللہ من ذالک، پہلے یہودیوں کا الزام کیا تھا، ان کی والدہ پر کیا الزام تھا، ٹھیک ہے، اور یہ الزام صدیوں چلتا رہا، اور جنہوں نے ان کا دفاع کرنا تھا وہ خود ان کے خدا کہنے لگے۔ عیسائی جو ہیں یہ تو ان کا دفاع کیا کرتے، یہ تو ان کو خدا بنا بیٹھے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری باتیں اور بھی بہت ساری الزامات ان پر پڑھے نا، آپ انجیلیں پڑھ لیں۔ اچھا ان کو پاک کیا اس الزام سے تو کن لوگوں نے کیا؟ جب قرآن نازل ہوا، جب اللہ نے قرآن نازل کیا تو اہل ایمان نے، اہل اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ نے بتایا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کیا تھی، کیسے تھی، کیا مقام تھا ان کا، یہ کہا جائے کہ حقیقی شخصیت کیا تھی، لوگوں کیا تھی ان کو مس انٹرپریٹ کیا ہے۔ یہ ہوا نا، یہ ان کی تطہیر جو کی، ان کو جو طہار بنایا، ان کی طہارت کا جو اعلان کیا تو وہ مسلمانوں نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ٹھیک ہے، نہ کہ عیسائیوں نے، نہ کہ عیسائیوں نے۔ اچھا یہ تیسرا وعدہ تھا، آخری وعدہ تھا کہ میں غالب رکھوں گا جاعل الذین تبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک میں ان لوگوں کو کافروں پر فوقیت دوں گا، فوق رکھوں گا، ان کو بلند رکھوں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کے متعلق بتایا ہے، وہ کون گروہ ہے جو مانتا ہے؟ مسلمان، وہ مسلمان ہیں جو ان کی شخصیت کو اللہ کے رسول کی حیثیت سے، کلمت اللہ کی حیثیت سے، پاک دامن کی حیثیت سے، ان کی والدہ کی پاک دامنی کی حیثیت سے مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رہ گئے عیسائی، بھئی ایک عام آدمی، ایک رسول ہے، آپ اسے خدا کہتے ہیں تو یہ مان رہے ہیں یا توہین کر رہے ہیں؟ اگر کسی شخص کو اس کی اصل شخصیت سے اٹھا کر کچھ بنائیں گے تو یہ تو اس کی توہین ہوگی، نہ کہ اس کو ماننا۔ تو ماننے والے کون ہوئے؟ ماننے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اس کو اس طرح مانا جس طرح اللہ نے پچھلی کتابوں میں بتایا تھا، جس طرح اللہ نے حقیقی سٹیٹس، جو ان کا صحیح حقیقی سٹیٹس ہے اس کے مطابق پچھلی کتابوں میں جس طرح بتایا تھا، پھر اس کتاب میں جس طرح بتایا تھا کہ ایک اللہ کا نبی کیسے ہوتا ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے، کس طرح اس کو ہم نے ماننا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، آج بھی کہتے ہیں کہ ہم تو فرق ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیا فرق نہیں کرتے؟ فرق یہ نہیں کرتے کہ جو رسول ہیں وہ سب رسول ہیں، جو نبی ہیں سب نبی، ہم ان سب کو نبی مانتے ہیں جن کو اللہ نے نبی بنایا، بصیغت نبی، بصیغت رسول، ہم ان کو مانتے ہیں کسی تفریق کے بغیر۔ تو یہ ماننے والے در حقیقت مسلمان ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات فوقیت کی، کیا مسلمانوں کو فوقیت حاصل ہے یا دوسرے لوگوں کو؟ بھائی مسلمانوں کو، اگر آپ واقعات دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کو آج بھی جب کہ یہ دور جو ہے نا، جو مسلمانوں کے حق میں کہ زیادہ بہتر نہیں ہے، دور حاضر میں غیر مسلم قومیں جو ہیں، جن کی جو مسلمانوں کو بعض جگہ اپنی ہماری اعمال کی وجہ سے، اپنی ہماری کمزوریوں کی وجہ سے نقصان پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ سپر پاور دنیا کی، جس کو سپریم پاور کہتے ہیں، اس کو خود بھی بڑا گمان ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک یہودی پاور، یہ دونوں تو قوتیں مل کر کتنی بڑی پاور بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے مقابلے میں جو قوت ہے، ان کے مقابلے میں آپ انہیں اپنے عقیدے، اپنے فرقے کے مطابق جو مرضی کہیں، ہمیں اس سے کوئی بحث ہی نہیں۔ بہرحال کلمہ گو ہیں نا، جی بالکل۔ مسلمان ملت جو ہے
اس کا حصہ ہیں نا وہ. جی جی بالکل. ایرانی شیعہ ہیں. لوگ کہتے ہیں جی شیعہ ہیں. بھائی شیعہ تو رہے شیعہ، ہمیں کیا. شیعہ ہیں تو ملت اسلام کا حصہ ہے نا، ملت اسلام کا ایک گروہ ہے نا، فرقہ ہے نا. جی جی. اور دنیا میں وہ دو بڑی پاوریں جو ہیں ان کے سامنے وہ کھڑا ہے، ان کے سامنے کھڑا ہے. وہ کھڑا ہے، وہ قوم کھڑی ہے جس کی معیشت کا یہ عالم ہے کہ 18 لاکھ ایرانی جو ہے نا، کیا نام ہے اس کا، درم اس کا جو کرنسی ہے، 18 لاکھ ریال دیں تو $1 آتا ہے. اس وقت اتنی حالت ان کی کمزور ہے کہ 18 لاکھ ایرانین ریال دیں تو $1 آتا ہے. اتنی معیشت تباہ ہو چکی ہے، کارڈ پر ان کا کام چل رہا ہے. کیا کیا ان کا انہوں نے؟ کون ہے غالب؟ پوری دنیا تسلیم نہیں کیا. جی جی. کہ بھائی اچھا ڈیفینس کیا ان کے سامنے، کھڑے ہو گئے ڈٹ کر. میاں کھڑے ہو جانا ہی تو ہوتا ہے اصل میں. جو شخص اپنا موقف چھوڑ دے وہ غالب نہیں ہوتا. غالب وہ شخص ہوتا ہے جو موقف نہ چھوڑے چاہے مر جائے. یاد رکھنا. دانشور کا قول ہے کہ جو آدمی اپنا قول پورا کرے، وہ گردن اس کی کٹ جائے تو وہ جیت جاتا ہے. مثالیں دیکھیں نا حدیثوں میں، کتابوں میں. صفوان بن امیہ ایک کافر ہے، بڑا دولت مند ہے. اس کا ایک غلام ہے جس کو بلال کہتے ہیں. اب بلال کو وہ مارتا ہے، گھسیٹتا ہے، گرم ریت پر لٹاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے نا، خود مارتا ہے، لوگوں سے مرواتا ہے. لیکن جب یہ کہتا ہے کہ کوئی اس کو مفت مجھ سے لے لے، میری جان چھڑا دے اسے، تو کون جیتا؟ جو ڈٹا رہا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوقیت بھی آج بھی مسلمانوں کو ہے. جی جی. آج بھی مسلمانوں کو فوقیت ہے، مسلمانوں کے قرآن کو فوقیت ہے، مسلمانوں کے اعتقاد سے ہی کو فوقیت ہے دنیا میں. ابھی کل کی تو بات ہے، نیدرلینڈ کا وہ بندہ جو خاکے بناتا تھا 10 مہینے کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا. کون جیتا؟ مسلمان. قرآن جی. تو یہی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ تیرے ماننے والوں کو میں فوقیت دوں گا. ماننے والے مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیں جنہوں نے اس کو اللہ کا رسول مانا، اللہ کا نبی مانا، اللہ کا بندہ مانا. ان کے صحیح منصب کی اب رہ گئے وہ لوگ جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ بھئی دو گاؤں کو خیال ہے کہ عیسائی مانتے ہیں ان کو. یہی خیال ہے نا. تو ابھی دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. ابھی دیکھتے ہیں نا قرآن کیا کہتا ہے. جی جی. قرآن کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہے. کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم خدا ہے. کیا یہ بات حقیقت نہیں کہ عیسائی کہتے ہیں یسوع خدا مند؟ جی جی بالکل. چینلوں پر سنو، ان کے چینلوں پر سنو، کہتے ہیں. جی جی. پھر عیسیٰ کو کیسے مانا انہوں نے؟ وہ تو کافر. عیسیٰ کو تو بھی ماننا تھا نا، اللہ کا رسول ماننا تھا نا، اللہ کا بندہ ماننا تھا نا. پھر اگلا جملہ دیکھیے، حالانکہ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام انہیں کہہ چکے کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب. ٹھیک ہے. پھر ساتھ ہی فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار. فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا. کیا عیسائیوں نے اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا؟ جی 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 بالکل. خدا کی تصنیف کی انہوں نے. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی. اور بھائی عیسائیوں پر تو جنت حرام ہے، یہودیوں پر تو اصل میں قرآن جنت حرام ہے. یہ آپ نے سورہ الاعراف کی آیت؟ یہ سورہ المائدہ ہے میرے سامنے، 72 نمبر آیت. ٹھیک ہے. انہوں نے تو اس کو خدا مانا، اللہ کا رسول تو مانا ہی نہیں.
ہم نے مانا نا مسلمانوں نے، تو جو ماننے والے ہیں وہ فوقیت رکھتے ہیں یا دوسرے رکھتے ہیں؟ یہ دنیا کی مادی دنیا جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ آج فلاں فلاں حکومتیں فلاں ہیں تو فلاں، یہ تو کل کی بات ہے۔ وہ زمانہ تمہیں کیوں نظر نہیں؟ یہ ہماری تمہاری آج کے مسلمانوں کی کمزوری ہے۔ جواب شکوہ پڑھو اقبال کا کہ تم مسلمان نہیں رہے وہ، ورنہ دنیا کے اندر مسلمان کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا تھا یا کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ یا صدیوں تک اس دنیا نے مسلمانوں کو دیکھا نہیں؟ اور آج بھی الحمدللہ جب لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، آج کی دنیا میں کہا کرتا ہوں کہ آج بھی مسلمان، وہ جی مسلمان فلاں ہو گئے، مسلمان نالائق ہو گئے، مسلمان تو بے پڑھتے ہی نہیں ہے، مسلمان کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے۔ تعلیم نہیں ہے تو ایٹم بم کیسے بنا لیا ہے تم نے؟ سمجھاؤ مجھے، ایٹم بم کیسے بنا لیا پاکستان نے اگر تعلیم نہیں ہے تو، اگر پڑھا نہیں ہے تو، اگر علم ہمارے پاس نہیں تو ہم نے یہ ہتھیار کیسے بنا لیے ہیں؟ بھئی اپنی قدر بھی تو کرو نا۔ یہ اپنی بھی قدری کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں اپنے آپ کی خبر ہی نہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا جو کہتے ہیں لٹ کے کھا گئے نے انہاں پھر لاہور دے پول نہیں ویکھے۔ یہ قوم اس طرح دی ہے کہ کیا کیا جائے اس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے فوقیت رکھنے والے مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم مغلوب ہیں ان کو کافر قوموں سے۔ یہ تمہاری اپنی سوچ ہے لوگوں کی، بھائی ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ اور دیکھو نا، تم غور کرو، پوری دنیا میں 157 ملک ہیں، ٹرمپ جو ہے پاکستان کے پیچھے پھرتا ہے، تعریفیں کرتا ہے۔ جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں نا، نعوذ باللہ، ٹرمپ ان کی تعریفیں کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں شہباز شریف ایسا تیسی تیری، حافظ صاحب کے خلاف بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں کئی لوگ، لیکن وہ ان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ ایمانداری سے مجھے کوئی بتائے کہ یہودیوں کو سب سے زیادہ خوف کس ملک کا ہے، کس قوم کا ہے؟ تو پھر کیسے کہتے ہو بھائی تو ہم سے کوئی بڑا ہے؟ ہم سے کوئی بڑا نہیں ہے، مسلمانوں سے کوئی بڑا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا اس طرح کی، وہ بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں، خبر نہیں ہے نا ان باتوں کی، حالات کی پوری طرح انہیں پوری طرح حالات سے آگاہی حاصل نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ سچ کہی ہے۔ مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہے، آج بھی غلبہ حاصل ہے، اخلاقی غلبہ بھی حاصل ہے، الحمدللہ علمی غلبہ بھی حاصل ہے۔ ہمارے پاس علم کی وہ کتاب ہے، وہ خزانہ ہے۔ اور بھائی تو آپ نہیں پڑھتے تو پھر وہ ہمارا قصور ہے نا۔ پوری دنیا کے پاس وہ خزانہ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ پوری دنیا کے پاس وہ ہادی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، محمد رسول اللہ، سمجھے؟ دنیا کے پاس اس کا کوئی جوزی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں، اچھا پوری دنیا کا نقشہ دیکھ لیجئے جناب، ابنائے حرمت کا کیا ہوا ہے؟ یہ جنگ ہونے سے پہلے تو یہ آزاد تھی، کوئی ٹیکس چلتا تھا؟ اب وہ ٹیکس لے رہا ہے نا، ایران لے رہا ہے نا، سارے دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ کافر سارے دے کے لنگ دینے کا نہیں پڑے تو انڈیا دے رہا ہے، خود امریکہ اسرائیل لنگ کے بخائے۔ ارے بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ اور تم غالب ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ حالات، اس موجودہ حالات کو دیکھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو ایٹم مار دے گا، کوئی ایٹم کیوں مار دے گا؟ ایٹم مار دے گا تو جو انہیں کتا پاڑیا ہے وہ پھر بچ جائے گا؟ اس خطے سے اگر ایٹم مارتا جائے تو اسرائیل بچ جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں بچے گا۔ کیا پاکستان کے ہتھیاروں سے بچ جائے گا؟ نہیں ہو سکتا، یہ یقین مانیے۔ جتنے بھی بڑے دشمن ہیں پاکستان کے، جتنے بھی بڑے دشمن ہیں امت مسلمہ کے، چاہے جتنی بڑی ہمارے اندر لڑائیاں پھر کے جو بھی ہے، میں ایک بات اور بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر مشرکوں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو مسلمان مشرک جائیں گے جنت میں، اس لیے کہ مسلمان مشرک کافر قوموں سے لاکھ درجہ بہتر ہیں۔ وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، سمجھے؟ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اسلام کی برکت ہی ایسی ہے کہ اس کے تو مشرک جو ہے نا، اس کا مقابلہ ان کا مومن نہیں کرتا۔ تو بھئی اپنے آپ کی شناخت کرو، اپنے آپ کو پہچانو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، نہ کہ عیسائی نہیں اس کو مانے، عیسائیوں نے اس کی توہین کی ہے۔
یہ ہے اصل بات. اور یہ میں نے آپ کو دکھایا کہ اللہ انہیں کافر کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں کافر کہہ رہا ہے. یہ آپ کے سامنے. پھر یہ بھی کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خدا تینوں کا تیسرا ہے. تین خدا کیسے ہو گئے بھائی؟ یہ فلسفہ کن لوگوں کا ہے؟ عیسائیوں کا ہے. کیا اس کی کوئی گنجائش ہے علم کی دنیا میں، حقیقت کی دنیا میں؟ قرآن پاک تو اعلان کرتا ہے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. پھر فرمایا وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. باز آ جاؤ عیسائیوں، اس بات عقیدے سے باز آ جاؤ. اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یاد رکھو منکرین جو ہیں، کافر جو ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے پھر کوئی چیز نہیں چھوے گا. ان کو اللہ کا عذاب ان پر آئے گا. سمجھے؟ آیا اس سے پہلے عذاب، صدیوں چلتا رہا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اور آئندہ بھی آئے گا انشاءاللہ. پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن گیا اور دوسرے ملک بنے گے ان قریب. آپ دیکھیں گے آنے والے زمانے میں نا، آپ دیکھیں گے کہ یہاں مسلمانوں کے بڑے بڑے ملک، یہ عرب وغیرہ جو ہیں نا، جن کو اب چوٹیں پڑ رہی ہیں، یہ بھی بنیں گے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ بنے. تو پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے کہو بات دیکھو ذرا، آپ ایشیا کا نقشہ دیکھو. پوری دنیا میں سب سے زیادہ بہتر خطے، آبادیاں، وادیاں، پہاڑی سلسلے، سمندر، ہاں جی، آبنائیں کن لوگوں کے پاس ہیں؟ مسلمانوں کے پاس. خطے استوا پہ ساری پوری دنیا کے سے سب سے بہتر جو خطے ہیں وہ تو مسلمانوں کے پاس ہیں. بھئی اگر آپ نے شکری کر رہے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی نعمتوں کی نعمت نشاور کر دی ہیں مسلمانوں پر. اس لیے یہ جاننا قطعی طور، وہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ عیسائی اس کو مانتے ہیں، وہ آدمی جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. ماننا یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو اس کے منصب سے، اس کی ہستی سے اٹھا کر ماننا اس کی حقیقت کو مان کر ماننا ہوتا ہے. نہ غلو کرے نہ نفی. ہاں، غلو تو منع کر دیا گیا ہے. ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ میرے ساتھ مجھے اسی طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کو بڑھایا. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہنا. یہ باتیں ماننے کے اصل میں یہ ہوتی ہیں. اس کی تعلیم کو مانو، اس پر عمل کرو، اس کی نقش قدم پر چلو. یہ ہے ماننا. یہ ماننا نہیں ہے کہ اس کی پوجا کرو، اس کو مشکل کشا مانو، اس کے نعرے لگاؤ. یہ نہیں ہے ماننا. ماننا یہ ہے کہ اس کی تعلیم پر عمل کرو. وہ الحمدللہ مسلمانوں کا شیوا ہے. بہت شکریہ ناظرین. ایک طویل، جامع، مدلل، بحوالہ قرآنی آیات، ہر لحاظ سے، دنیا کے انٹرنیشنل افیئر سے، کرنٹ سچویشن سے، ہر لحاظ سے اس آیت کو واضح کرنے کی، بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. ہم آپ کے کمنٹس کے منتظر رہیں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.